बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबे क्या जुर्म किया तूने? हाँ बोल ना, कौन सी अय्याशियां की हैं जो यहाँ की खुशगवार हवा खा रहा है? एक लंबे गुंडा टाइप मर्द ने उस नौजवान को पीछे धकेलते हुए पूछा, जिसे अभी कुछ देर पहले ही जेलर इस कमरे में छोड़ कर गया था। बाकी सब कैदी सो रहे थे, सिर्फ मैं जाग रहा था। जब मैंने उस नौजवान लड़के को देखा तो मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि उससे पूछूं कि किस जुर्म में यहाँ आए हो। उसकी कोठरी में आते ही अजीब सी फिजा बोझल हो गई थी। दिन के वक्त भी कैद खाने में अंधेरा ही रहता था। हर वक्त बदबू के भपके सर में दर्द किए रखते थे। अब भी मैं अंधेरे के बायस उसे वाज़ेह तौर पर नहीं देख सका था, मगर वहाँ सबसे ज़्यादा गौरतलब जो चीज़ थी उस कैदी का नंबर था, 402। ये नंबर देखकर मैं बहुत हैरान हुआ था, क्योंकि ये जेल इतनी बड़ी नहीं थी, छोटी जेल थी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैदियों की तादाद तो 250 होगी, मगर इस कैदी का नंबर 402 मुझे अजीब मसमसे में डाल रहा था। जब यहाँ इतने कैदी ही नहीं तो ये नंबर, बस यही वजह थी कि मैं कोने में ही पड़ा रहा और उससे कुछ भी पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं की। मुझे यकीन था कि जेलर गलती से उसे यहाँ पर छोड़ गया होगा। अभी ये यहाँ से चला जाएगा। उस लड़के ने मुझे नहीं देखा और दीवार के साथ टेक लगा कर बैठ गया। कुछ ही देर बाद जब बाकी कैदी उठे तो उस बेचारे की शामत आ गई। इन सबको अपनी कोठरी में एक और कैदी की आमद बहुत नागवार गुजरी। तभी वो इतने गुस्से और गरज चमक के साथ उससे पूछ रहे थे कि तुमने क्या जुर्म किया है? जबकि मैं भी ये सुनना तो चाहता था, मगर मुझे उस लड़के पर रहम आ रहा था, क्योंकि हम सब यहाँ सालों से थे। मेरी खुद की उम्र 45 बरस होगी, जबकि वो तो अभी बिल्कुल कोई 23-25 साल का लग रहा था। बाकी कैदी भी सब 35 बरस से ऊपर के थे। हम कुल 4 लोग वहाँ पर कैद थे। अब पांचवी की आमद बहुत खल रही थी। अबे साले, बोलता क्यों नहीं? जबान नहीं है क्या मुंह में? रशीद इस कोठरी में सबसे ज्यादा गर्म दिमाग का था। उसने सख्ती से पूछते हुए लड़के के मुंह पर एक जोरदार मुक्का रसीद कर दिया, जिससे वो बैठे बैठे जमीन पर लुढ़क गया था। मगर कुछ बोलना क्या, एक कर्राह भी उसके मुंह से नहीं निकली। शीदे तू पीछे हो, मैं देखता हूँ। हनीफ ने रशीद को ठंडा किया और उस लड़के से पूछा, बता दे यार, क्या करके आया है? अब तुझे हमारे साथ ही रहना है। सोचना कि रख, अभी तो बच्चा है, मुकाबले पर ना उतर। लड़के ने मजाल है जो उसकी बात का भी जवाब दिया हो। वो आंखें मूंद कर लेट गया। ऐसा करना था कि शीदे की तो अना पर मनाई। इस साले को उठाकर बाहर मार, जेलर से बात करता हूँ, भूखे कुत्तों के आगे डलवाता हूँ साले को। हनीफ और ताहिर शीदे को काबू करने की कोशिश में हलकान हो रहे थे, जबकि मेरा दिल उस लड़के के लिए बेकल हो रहा था। अलबत्ता उस लड़के को परवाह ही नहीं थी। वो आंखें मूंदे वैसे ही पड़ा था। जब शोर बढ़ने लगा तो जेलर भागते हुए हमारी कोठरी के सामने आया और गुस्से से बोलते हुए रशीद को गालियां बकने लगा। उसके गुस्सा करने पर एकदम उठता शोर खत्म हो गया और सब लोग वापस अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। जब सुकून हो गया तो जेलर वहां से चला गया। इसके बाद कोई नहीं बोला। हम चारों अपनी बातों में मसरूफ हो गए। वो लड़का वैसे ही लेटा रहा, गोया गहरी नींद में हो। 2-3 घंटे गुजर गए, जिसके बाद खाने की बेल हो गई और सारी कोठरियों से कैदी निकलकर खाना लेने चले गए। मेरे तीनों साथियों के आखिर में मैं निकला। उस वक्त भी वो लड़का वैसे ही बेसुध पड़ा था। अजराए हमदर्दी मैंने उसे जगाया कि कहीं खाने का वक्त ना निकल जाए, मगर वो टस से मस ना हुआ। अब मुझे परेशानी होने लगी कि कहीं शीदे की मार की वजह से बेचारा बेहोश ना हो गया हो। ये सोचकर मैंने कोठरी में पड़े घड़े से पानी निकाला और उस लड़के पर छिड़क दिया, मगर पानी पड़ते ही गजब हो गया। जैसे ही लड़के के चेहरे पर पानी डाला, उसने पट से आंखें खोल दी। उसकी आंखें बहुत अजीबोगरीब थीं, गोया बड़े बड़े कंचे। उसकी आंखों में से बहुत सी अजीब रोशनी फूटने लगी, मगर अगले ही पल में नॉर्मल हो गया। ये सारा खेल फ़कत 1 सेकंड से भी कम वक्त पर मुश्तमिल था। यहाँ तक कि मैं फ़र्क ही न कर सका कि आया जो कुछ देखा है वो हकीकत थी या मेरा तसव्वुर। मैंने उस लड़के को जब जागे हुए देखा तो कहा, चलकर खाना खा लो, उसके बाद रात को ही खाना मिलेगा। वो चंद लम्हे मुझे चुपचाप देखता रहा और फिर गैर मुतवक्के तौर पर उठकर मेरे पीछे पीछे कोठरी से निकलकर मैस हॉल की तरफ आ गया। वहां जाकर वो मुझसे अलग हो गया और खुद ही खाना लेकर एक अलग बेंच पर बैठकर खाने लगा। उसकी हरकतें मुझे बहुत ही अजीबोगरीब लग रही थी, जैसे मैं कोई नाम नहीं दे पा रहा था। अभी मैं इसी उलझन में था जब शीदा मेरे पास आया और बड़े दबंग लहजे में कहने लगा, लगता है बड़ी यारी लगा ली है नए बाबू के साथ। चल मेरा भी पता करके दे कि इससे क्या कारनामा करके आया है। तू जानता है मेरा काम ही कांटेक्ट बनाना है, तभी तो इस जेल में सारे मेरी बड़ी इज्जत करते हैं।
ہر طرح کے مجرم کے ساتھ میری یاری ہے، بس پتہ کر دے اب یہ کام میں تیرے ذمہ لگا رہا ہوں۔ میں نے چپ چاپ اس بات میں سر ہلا دیا کیونکہ بہت مرتبہ شیدے سے پٹ چکا تھا۔ اب مزید اس سے مار کھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا میرا۔ میں نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا اور اپنا کھانا لے کر اس لڑکے کے پاس جا بیٹھا، کیونکہ میرے اندر بھی کہیں تجسس ہلکورے لے رہا تھا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھا تو اس نے میری جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، چپ چاپ اپنا کھانا کھاتا رہا۔ میں بھی کھانے میں مشغول ہو گیا، مگر گاہے بگاہے اس پر نظر بھی ڈالتا رہا، مگر اسے تو فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ کھانا بھی بڑے عجیب طریقے سے کھا رہا تھا، چبا نہیں رہا تھا، نگل رہا تھا، مگر ایک طرح سے اس کے کھانے میں نفاست سی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ بڑے آرام سے اٹھا اور بغیر گھبرائے یا پریشان ہوئے سیدھا کوٹری میں پہنچ گیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ جیل کے بڑے بڑے برآمدوں میں اپنی کوٹری کی شناخت ایک نئے نویلے قیدی کے لیے مشکل تھی، مگر وہ بالکل بھی ادھر ادھر دیکھے بغیر سیدھا اپنی بیرک میں پہنچ گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا اور حیران ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھنے کا ارادہ کر ہی لیا، کیونکہ وہ جب سے آیا تھا ایک مرتبہ بھی نہیں بولا تھا، اور اب تو مجھے شک ہونے لگا تھا کہ کہیں وہ گونگا تو نہیں ہے۔ ابھی بیرک میں کوئی بھی نہیں تھا، باقی تینوں قیدی میس میں تھے۔ قیدی 402 اپنی پرانی جگہ پر ہی جا کر بیٹھ گیا۔ جب میں دھیرے سے چلتا ہوا اس کے سامنے جا بیٹھا، دیکھو لڑکے، شریف گھرانے کے لگتے ہو، کچھ بتاتے بھی نہیں، اپنے بارے میں بات بھی نہیں کرتے، ایسے تو نہیں چلے گا نا پیارے، یہاں سب کے ساتھ رہنا ہے۔ بے شک تمہارے سے جو بھی جرم ہوا ہے، مگر یہاں تو تمہارے ساتھ ہم ہیں، اور سمجھ رکھو کوئی بھی یہاں بغیر جرم کے قید نہیں ہے، اسی لیے پریشان مت ہو اور اپنا نام وغیرہ بتاؤ، مجھے اپنا ہمدرد ہی سمجھو، ہمارے ساتھ ہنسو بولو گے تو وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میری بات پر وہ یک ٹک دیکھنے لگا اور ایک مرتبہ مجھے پھر سے شک ہوا کہ اس لڑکے کی آنکھوں میں سے کوئی روشنی سی لپکی ہے، مگر یہ سارا صرف ایک لمحے کے لیے تھا، یہاں تک کہ مجھے غور کرنے کا بھی وقت نہیں ملا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اسے سمجھانے کے بعد میں نے نرمی سے پوچھا تو وہ سہم کر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، قیدی 402۔ یہ سن کر میں ہنس پڑا اور کہا، یار وہ تو تمہارا نمبر ہے، قید خانے میں تمہاری شناخت تمہارا تو اصل نام ہے، اماں بابا نے کوئی تو نام دیا ہوگا نا، یا سیدھا ہی قید خانے میں ٹپک پڑے؟ سب مجھے اسی نام سے بلاتے ہیں، اصل نام تھا پتہ نہیں کیا تھا، مجھے تو اب یاد بھی نہیں۔ اس وقت میں نے اس لڑکے کے چہرے پر پہلی معصومیت سے زیادہ معصوم کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ اب کی مرتبہ مجھے سنجیدہ ہونا پڑا۔ میں نے پوچھا کہ کب سے قید ہو یہاں؟ بہت سالوں سے، وہاں سے گھٹا گھٹا جواب آیا۔ کتنے سال؟ اب کی مرتبہ تعجب میرے چہرے پر واضح تھا، کیونکہ مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ یہ کوئی نیا قیدی ہے جو قید میں آیا ہے اور اسے کسی دوسری جیل میں بھیجنے کے بجائے غلطی سے یہاں بھیجا گیا ہے۔ میرے سوال پر وہ چپ رہا تو میں نے پھر پوچھا، لڑکے کتنے سالوں سے سزا کاٹ رہے ہو؟ اب تو گننا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس نے جواب دے کر رخ بدلا اور لیٹ کر آنکھیں موند لی، جبکہ میں اس کی بات پر ہی غور و فکر میں مشغول رہا۔ ابھی کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے جب طاہر، شیدہ اور حنیف بیرک میں آ گئے۔ مجھے قیدی 402 کے پاس بیٹھا دیکھ کر طاہر بولا، یار تو بڑی دوستیاں گانٹتا پھرتا ہے، ہمارے ساتھ کھانا بھی نہیں کھایا۔ میں گڑبڑا کر وہاں سے اٹھا اور شیدے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ اس سے پوچھ شیدے۔ مجھے آنکھ مار کر کہا، ہاں طاہر چھوڑ اسے، تو اپنا کام کر، اسے کرنے دے جو کرتا ہے۔ وہ تینوں پھر سے باتوں میں مشغول ہو گئے اور میں اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا تھا کہ گویا وہ لڑکا سو نہیں رہا، صرف ان تینوں کی موجودگی محسوس کر کے لیٹ گیا تھا۔ لیکن اسے کیسے پتہ چلا کہ یہ تینوں آ رہے ہیں؟ مجھے تو ان کی کوئی آواز یا آہٹ بھی محسوس نہیں ہوئی۔ ابھی لڑکا میرے لیے پراسرار ہوتا جا رہا تھا، اس کے ہر عمل اور بات میں ضرور کچھ ایسا تھا جو مجھے بار بار چونکا دیتا تھا۔ وہ بہت پراسرار سا تھا اور میرے اندر ایک کھلبلی مچی تھی کہ کسی طرح میں اس کی ہر رمز سے واقف ہو جاؤں، مگر ایک انجانا سا ڈر بھی میرے رگ و پے میں سرایت کر چکا تھا۔ میں چپ چاپ لیٹ گیا، لیکن میرے دماغ میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ بس میں چاہتا تھا مجھے کسی بھی طرح اس لڑکے کے ساتھ تنہائی میسر آ جائے تاکہ میں اس سے کچھ مزید باتیں کر سکوں، کیونکہ یہ بات تو میں اچھے سے جان چکا تھا کہ وہ ان تینوں کی موجودگی میں مجھ سے کیا کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرے گا، مگر ایک طرح سے اطمینان تھا کہ کم از کم وہ مجھ سے مخاطب تو ہوا۔ رات تک ایسے ہی سب اپنے کاموں میں مصروف رہے اور وہ مسلسل سویا رہا۔
رات کا کھانا ہم چاروں نے کھایا مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ رات کو میں نے ایک عجیب سی شے دیکھی۔ میری عادت تھی کہ آدھی رات ہوتے ہی اٹھ جاتا اور پھر تہجد پڑھتا تھا۔ بھلے سے دن میں میری کوئی نماز نہیں ہوتی تھی، نہ میں پڑھتا تھا، مگر جب سے جیل میں آیا تھا میں نے یہ ہوئی تھی تہجد قضا نہیں کی تھی۔ میں اٹھ کر تہجد پڑھنے لگا۔ اس دوران مجھے شک ہوا کہ وہ نیا لڑکا بھی جاگ رہا ہے، مگر میں اسے نظر انداز کر کے اپنی نماز میں متوجہ ہو گیا، کیونکہ یہ وقت میری عبادت کا تھا۔ نماز کے درمیان میں تھا جب مجھے اپنے پیچھے ایک ہلکی سی روشنی محسوس ہوئی۔ وہ روشنی بہت زیادہ نہیں تھی مگر اتنی تھی کہ مجھے ہلکا سا شک ہوا کہ میرے پیچھے کچھ روشن ہے۔ روشنی کے ہوتے ہی دھیرے دھیرے مجھے باتوں کی آواز آنے لگی، جیسے دو لوگ باتیں کر رہے ہوں، مگر دونوں مرد نہیں تھے۔ ایک شاید وہی لڑکا تھا اور دوسرا مجھے یوں لگ رہا تھا کہ کوئی عورت بول رہی ہے۔ میرے پورے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے جلدی جلدی سلام پھیرا مگر سلام پھیرتے ہی وہ ساری باتیں اور روشنی ایک دم سے معدوم ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا تھا، اس میں حقیقت کوئی نہیں تھی۔ نماز پڑھ کر جب میں پیچھے مڑا تو وہ لڑکا بھی سو رہا تھا، باقی بھی تینوں قیدی گہری نیند میں غرق تھے۔ خیر، نماز پڑھ کر میں اپنی تسبیحات اور دعاؤں میں مشغول ہو گیا۔ اس کے بعد میرا معمول تھا کہ فجر پڑھ کر ہی سوتا تھا۔ فجر کے بعد میں بس سونے کی تیاری میں ہی تھا جب جیلر ہماری بیرک کا تالا کھول رہا تھا۔ میں نے پوچھا، خیریت؟ آج تک تو اس وقت کبھی یہاں کا تالا نہیں کھلا، مگر جیلر چپ چاپ رہا۔ وہ جیلر بھی کوئی اور تھا، بدلا ہوا، جس کی ڈیوٹی تھی وہ نہیں تھا، کوئی نیا ہی تھا۔ اس نے مجھے بڑے آرام سے نظر انداز کیا اور نئے قیدی لڑکے کے پاس جھک کر اس کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر وہ لڑکا جھٹ سے جاگ بھی گیا اور اٹھ کر جیلر کے ساتھ بیرک میں سے نکل گیا۔ ان دونوں کا انداز یوں تھا کہ گویا اس بیرک میں ان دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی بھی موجود نہ ہو۔ میں تو بیٹھا غور ہی کرتا رہ گیا اور سوچنے لگا کہ صبح کے وقت اتنی جلدی تو کسی کی ملاقات نہیں آتی، پھر یہ لڑکے کو اتنے مشکوک انداز میں کیوں لے کر گیا ہے؟ اوپر سے جیلر بھی بدلا ہوا تھا۔ میں ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگا، مگر آدھے گھنٹے تک جب دونوں ہی نہیں لوٹے تو میں سو گیا، کیونکہ اس سے زیادہ میں نہیں جاگ سکتا تھا۔ دوبارہ میری آنکھ دن کے 11 بجے کھلی تو اٹھتے ہی سب سے پہلے میں نے اس لڑکے کو دیکھا جو اپنی مخصوص جگہ پر کروٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر یکگون سکون سا محسوس ہوا، کیونکہ چلو یہ لڑکا اسی بیرک میں ہے، کم از کم جو اتنا تجسس پھیلا ہوا ہے اس سے بات کر کے وہ تو ختم ہو سکتا ہے میرا۔ طاہر، حنیف اور شیدہ تینوں تاش کی بازی میں مصروف تھے۔ مجھے اٹھتا دیکھ اپنے ساتھیوں میں شامل کر لیا۔ میں تو اسے ایک دن میں ان سے تھوڑا سا الگ ہوا تھا، ورنہ میرے شب و روز انہی کے ساتھ تو گزرتے تھے۔ شیدے نے بھی عقل مندی کی تھی، اپنا کام میرے ذمہ لگا کر اس معاملے سے دور ہٹ گیا تھا۔ اس نے دوبارہ قیدی 402 کے ساتھ مخاطب ہونے کی غلطی یا ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ میں بھی اپنے روز کے معمولات میں مصروف ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک جیلر نے آ کر ہم سب کو باہر نکال دیا، ساتھ ہی بیڑیاں بھی پہنا دی۔ وہ ہماری چہل قدمی کا وقت تھا۔ میں شیدے کو اشارہ کر کے نئے لڑکے کے ساتھ ہو گیا۔ وہ چپ چاپ تھا۔ شیدہ بھی میرا اشارہ سمجھ کر خود ہی ہمارے سے دور ہو گیا۔ گھومتے گھومتے میں اس کے لیے ایک سنسان سے گوشے میں آ بیٹھا۔ اس سے پہلے کہ مجھ سے کچھ پوچھتا وہ خود ہی بول پڑا، بہت سوال ہے نا تمہارے دل میں جو تم پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، تمہیں کیسے پتا؟ شکل پر صاف لکھا ہے۔ خیر، تمہارا حوصلہ ہے کہ ضبط کیے بیٹھے ہو، اپنے دوست کی طرح مارنے نہیں لگے۔ میں شرمندہ سا ہو گیا اور شیدے کی جانب سے معافی مانگتے ہوئے کہا، وہ ذرا غصے کا تیز ہے ورنہ اچھا ہے، تم بھی اسے جواب دے دیتے تو اپنا دوست بنا کر رکھتا، دل کا برا نہیں ہے۔ مجھے اچھا بھی لگ رہا تھا اس سے بات کرنا، اور حیرت بھی ہو رہی تھی کیونکہ کل سے لے کر اب تک اس نے پہلی مرتبہ خود سے بات شروع کی تھی۔ صبح میری ملاقات آئی تھی، وہ اسی وقت آتی ہے، باقی پورے دن یا رات میں اسے یہاں آنے کی اجازت نہیں ہوتی، چھپ کر آتی ہے۔ صرف وہی ہے جس کا دل بہت نرم ہے، ورنہ وہ سب تو… لڑکے نے خود ہی بات شروع کی اور خود ہی سے ادھوری چھوڑ دی۔ میں گن ہی رہ گیا کیونکہ میں اس سے یہی سوال پوچھنے والا تھا۔ میں حیرت زدہ سا ہو کر بولا، اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی، کسی کی بھی ملاقات نہیں ہوتی، بلکہ ایک خاص وقت طے ہوتا ہے نا۔ لڑکے کی ایک بات میں اتنے سارے سوال جو میں پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر کون ہے وہ جو ملنے آتی ہے، تم کس جرم میں یہاں آئے ہو؟ مگر فی الحال ایک پر ہی اکتفا کیا، نہیں، اس کے لیے یہ مشکل نہیں، اس نے اپنا جیلر چھوڑا ہوا ہے یہاں، تبھی تو ملاقات ہو جاتی ہے۔
शायद तुमने गौर नहीं किया हो, जेलर बदला हुआ था। मैं धीरे से इस बात में सर हिलाकर रह गया। कौन है वो, बीवी या महबूबा? मैंने अगला सवाल ज़रा शरीर से अंदाज में किया, मगर वो एकदम ही संजीदा हो गया। ना बीवी है ना महबूबा। इतना कहकर वहाँ से उठकर दूर चला गया, मगर जाने से पहले उसके चेहरे पर फैला किरण और सख्ती मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे यूँ महसूस हुआ लोहा भी इतना सख्त नहीं होगा जितनी सख्ती उसके चेहरे पर थी। उसके जाते ही मुझे अफसोस हुआ कि काश जो बाकी सवाल रहते थे वो भी पूछ लेता, मगर जितना इल्म हो गया था वो भी गनीमत था। बाकियों से तो वो ये भी बात नहीं करता था। उसके दूर जाते ही शीदा अचानक से मेरे पास आ गया, गोया दूर से वो हम दोनों पर ही नज़र रखे हुए था। क्या पता चला फिर? शीदे के तजस्सुस से साफ जाहिर था कि वो अपनी बात भूला नहीं था, बस मसलहतन चुप था। मैंने सिर्फ इतना बताया कि बहुत सालों से कैद में है। इसका जुर्म क्या है इसने नहीं बताया, बाकी नाम भी नहीं बताया उसने अपना। मगर शीदे को मेरी बात पर यकीन नहीं आया। वो गुस्से से बोला, तू झूठ बोलता है। इतनी देर वो बातें करते रहा तुझसे और तुझे कहानी का पता ही नहीं चला। मैं भी ज़रा सख्ती से बोला कि जब पता चल जाएगा बता दूंगा, मुझ पर रोक डालने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनने की देर थी कि शीदे ने बिफर कर मुझे पकड़ा और बेदरीग मारना शुरू कर दिया। उसके मारने से इर्द गिर्द कैदी इकट्ठे होना शुरू हो गए। मार खाते हुए मैंने एक बात का मुशाहिदा किया कि कैदी नंबर 402 दूर बेंच पर बैठा बड़े इत्मीनान से मुझे देखता रहा, और उससे मुझे छुड़वाने या मेरे करीब आने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। जब काफ़ी रौला पड़ गया तो पुलिस वाले मुझे बेहोशी की हालत में जेल में बनी डिस्पेंसरी में ले गए, जहाँ कुछ देर बाद ही मैं होश में आ गया। मेरी हालत कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं थी, तो मुझे पूरी रात डिस्पेंसरी में ही रुकने का इंदिया मिल गया। मैं पूरी रात अपनी दर्दों और कैदी 402 की सोचों के साथ जागता रहा। जब तहज्जुद का वक्त हुआ तो मेरा दिल बेकरार होने लगा, मगर वहाँ मौजूद पुलिस वाले सो रहे थे। उन्हें जगाकर मैंने नमाज पढ़ने का कहा, मुझे वुज़ू करवा दें, मगर वो अपनी नींद में थे। मेरी बात अनसुनी करके दोबारा से सो गए। मैं फिर बस बेबसी से बैठकर जिक्र अस्कार ही करता रहा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास तो और कोई चारा नहीं था। तहज्जुद के बाद फजर हो गई और उस वक्त भी मुझ में हिम्मत नहीं थी कि हिलजुल कर वुज़ू बनाऊं और इशारे से ही नमाज अदा कर लूं। मगर फिर वही हाल, मुझे अपने मामूल के मुताबिक अब नींद आने लगी थी। नींद से बोझल आंखों समेत ही मैंने देखा कि कोई पुलिस वाला कमरे में दाखिल हुआ है। उसके हाथ में एक फ़ाइल है जो उसने मेज़ पर रखी है। फ़ाइल वहाँ रखते ही वो मेरे पास आया कि चलो खड़े हो जाओ तो मैं तुम्हारी बैरक में छोड़ाऊँ। मैं ग़ुनूदगी में ही था, मगर मैंने अपने अंदर एक नई ताकत महसूस की जिसने खींच कर मुझे बिस्तर से उतारा और मैं बिल्कुल सही सलामत अपने पैरों पर खड़ा होकर उस जेलर के पीछे पीछे ही डिस्पेंसरी के कमरे से बाहर निकल गया। मैं अपने होशो हवास में चलता हुआ जा रहा था, मगर मेरी आंखों के सामने एक धुंध सी थी, गोया ग़ुनूदगी में हूँ। चलते चलते एक तारीक सी बैरक के सामने रुककर जेलर ने ताला खोला और मुझे उसके अंदर जाने का इशारा किया। मैं कोई भी सवाल जवाब किए बगैर अंदर चला गया। मुझे कोई अजीब ही कुव्वत थी जो ये सब करने पर मजबूर कर रही थी। इस बैरक में जाते ही मुझ पर नींद का गलबा मुकम्मल तौर पर तारी हो गया और मैं इधर उधर देखे बगैर फर्श पर ढेर होकर सो गया। ऐसी मीठी नींद मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं पाई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि सारी ज़िंदगी ही सोता रहूं। बिलाखिर किसी बड़ी खूबसूरत आवाज़ ने मुझे नींद से खींच कर बाहर निकाला। जब मैंने आंखें खोलकर इर्द गिर्द देखा तो वहाँ सिर्फ कैदी नंबर 402 मौजूद था। इसके अलावा मेरे बाकी 3 साथी गायब थे। मैंने गौर से देखा तो अंदाज़ा हुआ कि यह बैरक भी मेरा नहीं था, ये तो कोई और ही कोठरी थी, मगर इस बैरक से ज़्यादा तारीक और सर्द थी। पिछली कोठरी में तो गर्मी की शिद्दत ही नहीं सोने देती थी, मगर यहाँ पुरसुकून था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं? मुझे इधर कौन लाया? पानी पी लो, फिर सुकून से बैठकर सोचना कि यहाँ कैसे आए तुम। इतना बोलकर उसने एक गिलास पानी मेरी जानिब बढ़ाया, जिसे थाम कर मैं जल्दी से पानी पीने लगा। वो पानी बेहद लजीज था, ऐसा ठंडा और मीठा पानी तो शायद फ्रिज का भी नहीं होगा जैसा वो था। कदरे पुरसुकून होकर मैंने पूछ लिया कि अब बताओ कैसे पहुंचा मैं यहाँ पर, कौन छोड़कर गया है मुझे? और तो और बैरक इतनी जल्दी तब्दील नहीं होते, जेलर की बड़ी सिफारिशें और रिश्वतें करनी पड़ती हैं। वो लड़का मुस्कुरा दिया और बोला कि नहीं, ज़्यादा परेशानी तो नहीं हुई, बस सिफारिश ज़्यादा करनी पड़ी। मतलब? मैं चौंक गया। मतलब ये कि यहाँ मैंने तुम्हें बुलवाया है, वहाँ वो रशीद तुम्हें और मारता, बात बे बात मारता। आखिर कब तक उसकी मार बर्दाश्त करोगे? ये बात सुनकर मुझे एक दिन पुराना सारा वाक़या एक मर्तबा फिर से याद आ गया। तुम्हें क्या परवाह, वो मुझे मारे या जान से ही मार दे, तुम तो दूर बैठे तमाशा देख रहे थे।
मैने शिकवा भी कर दिया, क्योंकि मुझे गुस्सा था। तुमने मेरी बात रशीद को क्यों बताई? मैं तुम्हें उस मार के हक बचाने समझता था। ये बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अब तो मेरी आवाज़ भी हकला रही थी। तुम कैसे जानते हो ये सब? तुम तो वहाँ से बहुत दूर बैठे थे। वैसे तो काफ़ी समझदार हो। तुम्हें कुछ मुख्तलिफ नहीं लगा मुझ में दूसरों की निस्बत? वो लड़का बड़े अंदाज से मुस्कुरा कर कह रहा था। ये सुनने की देर थी कि रोम रोम से मेरे पसीने छूट पड़े। मुझे जाना है यहाँ से, निकालो बाहर। इतना बोलकर मैं सलाखों तक गया, मगर ये अजीब सा बैरक था। इसके इर्द गिर्द या सामने कोई कोठरी नहीं थी, गोया अलग थलग बना हुआ था। ऊपर से दूर तक गैलरी में कोई पुलिस अफसर या जेलर भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब मेरा दम भी घुटने लगा। मैं वहीं टेक लगा कर बैठ गया जब वो लड़का पानी लिए फिर से मेरे पास आया, मगर इस मरतबा मैंने उससे ज़रा दूर खिसक कर बैठ गया और पानी पीने से इनकार कर दिया। मगर उसने ज़बरदस्ती पानी पिलाया। फिर कहने लगा, तुम परेशान नहीं हो, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। वैसे भी अभी तुम समझ नहीं पा रहे हालात को, तभी तो सर पर सवार कर लिया है। मैं तो खुद कैदी हूँ, मैं भला क्या ही कह सकता हूँ तुम्हें। मैंने उस लड़के को वापस देखा तो उसकी आंखों से वही रोशनी फूट रही थी जिसे मैं पहले भी 2 मरतबा देख चुका था, मगर वो रोशनी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती थी और मैं इस बात को अपना वहम समझता था। मगर आज वो रोशनी मुसलसल फूटे जा रही थी। मैं उसकी आंखों को देखता रहा यहाँ तक कि मुझ पर गुनूदगी तारी हो गई और मैं वहीं फर्श पर चित लेट गया। मगर आखिरी अल्फाज जो मेरे मुंह से निकले थे वो मुझे अच्छे से याद थे। मैंने उससे कहा, मुझे यहाँ से जाना है। जिस पर लड़के ने जवाब दिया, अब तो मुश्किल है, कल जेलर आएगा तो निकाल देगा। बस इसके बाद मेरे सारे होश व हवास मुअत्तल हो गए और मैं फिर कब और कितनी देर सोया रहा, मुझे कुछ होश नहीं था। इस सारे अरसे में एक बात की जानिब मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मगर अब ध्यान जाता है तो पता चलता है कि डिस्पेंसरी से निकलकर बैरक में गया था। उस वक्त मेरे सारे ज़ख्म ठीक हो चुके थे, जो कुछ देर पहले इस कदर थे कि मैं नमाज भी अदा करने से कासिर था। मैं तो अपने डर और खौफ की वजह से उस जानिब ध्यान ही नहीं दे पाया, क्योंकि जब मैं बाहर किसी जेलर की तलाश में देख रहा था उस वक्त भी सही सलामत अपने पैरों पर जमा हुआ था। अब भी ये वाक़या याद करूं तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि इसके बाद लड़के ने अपनी कहानी खुद सुनाई थी। मैं तो वहाँ से निकलना चाहता था, मगर वो मुझे अपने दोस्त समझ बैठा था और फिर उसके बाद जो हुआ अभी तक मैं भूल नहीं पाया। मैं दोबारा उठा तो दिन का वही वक्त था जिस वक्त मैं सोया था। इस बात का अंदाज़ा मुझे बाहर की रोशनी से हो रहा था जो सिर्फ राहदारियों में फैली थी। अलबत्ता बैरक में ज़्यादा रोशनी नहीं थी। मैंने गर्दन मोड़कर उस लड़के को देखा तो वो दीवार से टेक लगाए मुझे ही देख रहा था। मेरे कुछ भी बोलने से पहले खुद ही कह उठा कि तुम पूरा दिन सोते रहे हो, यानी 24 घंटे हो गए हैं तुम्हें सोते हुए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने खुद कलामी की थी। जल्दी मुझे जैसे कुछ महसूस हुआ। मैंने पूछा, जेलर कहाँ है? वो आया था? इस बात पर लड़का धीरे से मुस्कुरा कर बोला, हाँ आया था और चला गया। यानी तुमने मुझे नहीं उठाया? तुम मुझे उठा देते, मुझे निकलना था यहाँ से। मारे गम की मेरी आवाज़ पड़ रही थी। कैसे उठाता? तो गहरी नींद में थे। मुझे समझ आ गया था कि उसने जानबूझकर मुझे नहीं उठाया और मुझे सोता ही रहने दिया ताकि मैं यहाँ से बाहर न जा सकूं। ये सोचकर मुझे घबराहट होने लगी। मैंने डरते डरते पूछा, ये सब जानबूझकर कर रहे हो ना तुम? इस बात पर लड़के के चेहरे पर एक साया सा लहराया। फिर वो धीरे से बोला, तुम परेशान ना हो, कल मैं तुम्हें सचमुच यहाँ से निकाल दूंगा। बड़े अरसे के बाद किसी ऐसे को देखा है जिसे मेरा दिल बस इसी वजह से खुद गर्ज बन गया। तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें मज़ीद तंग नहीं करूँगा। उसके चेहरे पर फैला यासीत खुद ही बता रहा था कि उसके हर हर्फ में सच्चाई है और इन अल्फाजों से मेरा दिल भी मोम होने लगा। पता नहीं कैसे, मगर मेरे दिल पर छाया सारा डर एक लम्हे में बह गया। मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा। अभी तो ये जान लिया जाए कि ये है कौन और मुझसे क्या चाहता है। अगर तुम बुरा ना समझो तो अपने बारे में बता दो। मैं बिला वजह ही तुमसे खौफ खाता रहूँगा। और देखो, तुम भी मेरे जैसे ही हो ना बस। इस बात पर वो लड़का हंस दिया और बोला, बात तो सही कह रहे हो। वैसे पता नहीं तुमने मुझे क्या समझ लिया है। मैं भी तुम्हारी ही तरह बेबस ही हूँ। मेरा किसी शय पर कहाँ जोर चलता है। बस अब थक गया था तो मेहनत करके यहाँ चला आया। मैं नहीं जानता था वो क्या बात कर रहा है, मगर अब एक तजस्सुस मेरे अंदर भड़क चुका था। मैं फिर बोला, अगर मुनासिब समझो तो बता दो।
کیونکہ کل کے انتظار میں مجھے نیند نہیں آئے گی۔ اچھا ہے، ایسے وقت کٹ جائے گا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر گویا ہوا۔ تو مجھے وہ حقیقت بتائی جس پر انسان یقین تو کرے مگر اسے سن کر ہی ڈر جاتے ہیں۔ مگر مجھ میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی جو بغیر ڈرے اس کی پوری کہانی سن بیٹھا۔ اس کی کہانی آپ لوگ بھی اسی کی زبانی سنیں۔ میں تقریباً 15 برس کا تھا۔ میرے والدین امیر نہیں تھے، البتہ ہمارا گزارا صحیح سے ہو جاتا تھا۔ پپو اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دینا چاہتی تھی مگر اماں کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ البتہ ابا نے ہاں یا نہ نہیں کی تھی، سو یہ رشتے والی بات درمیان میں ہی اٹکی رہی۔ مگر جب جب پپو سے ملتا تھا تو وہ یہی کہتی تھیں کہ توحید، میں اپنی بیٹی کا بیاہ تم سے کرواؤں گی، اور میں ہنس دیتا، جبکہ مجھے ان کی بیٹی میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ اوپر سے وہ خوبصورت بھی ایسی نہیں تھی کہ دل و جان ہار بیٹھتا۔ خیر 15ویں برس میں لگا تو پپو کا اصرار اس بات پر بڑھ گیا۔ اب تو اماں ابا نے بھی سوچنا شروع کر دیا اور ابا نے بہن کی محبت میں آ کر میرا وہاں رشتہ طے کر دیا، جو کہ میں بالکل نہیں چاہتا تھا، مگر چپ کر گیا۔ ہمارے گھرانے میں جلدی شادی کا رواج تھا، سو میری شادی 13 برس کی کزن کے ساتھ ہو گئی۔ اماں کا رویہ اس کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ اسی طرح کرتے کرتے میں 20 سال کا ہو گیا مگر اماں کو پوتا چاہیے تھا اور ہماری تو کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی۔ ان 5 برس کے دوران ابا کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اماں نے بڑی چالاکی سے میرے دماغ میں یہ بات بھرنا شروع کر دی کہ تمہیں یہ لڑکی نہیں پسند تو اس کو طلاق دے دو، تمہاری کون سا اولاد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے جب اس بات پر غور کیا تو سچ مچ میرا دل چاہا کہ اسے چھوڑ دوں، سو اولاد نہ ہونے کا بہانہ بنا کر میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اسے طلاق دینے کی دیر تھی کہ اس کے بعد میری زندگی کی کایا ہی پلٹ گئی۔ ایسی تبدیلیوں سے گزرا کہ ابھی تک عقل نہیں مانتی۔ خیر طلاق ہو گئی اور میں بھی خوش تھا کہ چلو جان چھوٹی، اب میں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر کے گھر بساؤں گا اور ہمیشہ خوش رہوں گا۔ میں نے دوسری شادی کر لی اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ شادی کے تقریباً 1 مہینہ تو صحیح گزر گیا مگر اس کے بعد آفتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک دن میں گھر گیا تو دیکھا کہ میری دوسری بیوی کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہیں اور رنگ ڈھنگ بھی بدلے ہوئے ہیں۔ اس کی آنکھیں مڑی ہوئی تھیں، زبان تالو سے چپکی ہوئی تھی اور وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کی خراب حالت کی وجہ سے میں سمجھ ہی نہیں سکا۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، اس نے دوائی دی مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس وقت میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ چپ چاپ بیوی کو گھر واپس لے آیا۔ اماں بھی کسی رشتہ دار کے گھر گئی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سنبھالنے کی بہت کوشش کی مگر وہ ہاتھوں سے نکلتی جا رہی تھی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میری بیوی بیمار نہیں بلکہ اسے بیمار کر دیا گیا ہے۔ میں مسجد کے مولوی صاحب کو پکڑ کر وہاں لے آیا۔ انہوں نے اپنے علم سے بتایا کہ تمہاری بیوی پر کچھ دوسری مخلوق غالب ہے۔ میں جس بات کو ہمیشہ افسانہ سمجھا کرتا تھا وہ حقیقت بن کر میرے سامنے کھڑی تھی۔ پھر پتہ نہیں ان مولوی صاحب نے کیا کیا اور کیا نہیں، میری بیوی بالکل ٹھیک ہو گئی مگر وہ حواسوں میں نہیں تھی۔ بات کرتی تو 2-3 آوازیں ایک ساتھ نکلتی تھی۔ مولوی صاحب نے میرے سامنے ہی اس مخلوق سے بات کی اور پوچھا کہ کیوں قابض ہو اس بچی پر، کیا بگاڑا ہے اس نے تمہارا؟ اس پر وہ کہنے لگے کہ ہمیں کسی نے بھیجا ہے۔ مولوی صاحب نے پوچھا کون تھا وہ جس نے تمہیں بھیجا اور اس بچی پر بھی کیوں مسلط ہو گئے؟ جواب آیا اس کے شوہر کی پہلی بیوی نے ہمیں اس گھر میں بھیجا تھا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ کس کو مغلوب کرنا ہے مگر یہ شیشے کے سامنے کھڑی بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اس وقت یہ ہمیں بہت پیاری لگی اور اس پر ہم قابض ہو گئے۔ چلو اسے چھوڑ دو، مولوی صاحب نے بڑے تحمل سے کہا، مگر وہ مخلوق میری بیوی کو کسی بھی صورت چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ میں نے اس کے بعد اپنی بیوی کا بہتر علاج کروایا مگر نہیں، کسی جگہ سے میرے افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا، میں گھر میں بہت کم رہتا تھا، رات کے وقت دیر سے جاتا اور صبح جلدی اٹھ کر کام پر چلا جاتا۔ میری بیوی نارمل رہتی تھی مگر کبھی کبھار اس کی عجیب و غریب حرکتیں میرے چاروں طبق روشن کر دیا کرتی تھیں۔ میری ماں بھی لوٹ آئی۔ جب اسے بات کا علم ہوا تو وہ بھی اپنے طور اپنے پیروں فقیروں کے پاس اسے لے کر جانا چاہتی تھی مگر اماں کی واپسی کی پہلی رات میری بیوی کو شدید دورہ پڑا۔ وہ اماں کو دیکھ کر پاگل ہو رہی تھی، گویا کوئی اسے اکسا رہا تھا۔ اس نے مارے تیش کے وہی شیشہ توڑ دیا جہاں سے وہ مخلوق اس پر دیوانی ہوئی تھی اور وہ ٹوٹا شیشہ پکڑے بل کھاتی ہوئی میری بیوی نے ایک ہی بار میں اماں کے پیٹ میں اتار دیا۔ اسی رات میری ماں مر چکی تھی اور بیوی کو بھی عجب بے قراری نے تھام رکھا تھا۔ اس مخلوق نے اتنا بڑا گناہ کروانے کے بعد بھی میری بیوی کا پہرا نہیں چھوڑا۔
میں گھبرا گیا، اگر جو عورت میری ماں کو مار سکتی ہے میرا کیا حشر کرے گی؟ اب تو یہاں مجھے کوئی اس وقت بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ میں پریشانی کی حالت میں تھا جب اماں کی مرگ کے اگلے روز ہی میں نے اپنی بیوی کا گلا دبا کر اسے مار دیا، تاکہ نہ یہ رہے اور نہ اس پر موجود جن۔ مگر وہ میری بہت بڑی غلطی تھی۔ پولیس آ کر مجھے وہاں سے لے کر گئی کیونکہ محلے میں سب جان چکے تھے کہ اپنی بیوی کو میں نے خود مارا ہے۔ پولیس والوں نے مجھے جا کر حوالات میں بند کر دیا، مگر وہاں ایک عجیب سی بات ہوئی، سب سے عجیب بات جس کے بعد میری پوری زندگی بدل کر رہ گئی۔ میں حوالات میں پڑا ہوا تھا اور اپنا کوئی رشتہ دار تھا اور نہ ہی کوئی دوست احباب جو مجھے وہاں سے نکال لے، لیکن ان حوالات میں میرے سوا کوئی دوسرا مجرم نہیں تھا۔ رات ہوئی تو آدھی رات کے وقت مجھے یوں لگا گویا حوالات کے اندر آندھی چل رہی ہے۔ تیز ہوا کا شور تھا، مجھے میرے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ پھر اچانک سے ہوا کا ایک تیز جھکڑ چلا اور مجھے اپنی گرفت میں لے گیا۔ اس ہوا کے زور سے میرا سینہ کٹ رہا تھا اور دم جا رہا تھا، جیسے کوئی بہت زیادہ غصے میں اور اپنے غصے کے اظہار کے طور پر میرا گلا بند کیے جا رہا۔ میری حالت یوں الٹ پلٹ گئی کہ آنکھیں باہر کو ابلنے لگیں، بے تاب تھی۔ ہوا کے شور میں ایک اور آواز بھی تھی، شاید وہ لوگ مجھے کچھ بتا رہے تھے یا اپنی زبان میں کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ میں نہیں سمجھ پایا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے آخری سانس لیتا، اچانک سے ہوا کے بہاؤ میں کسی اور شے کا اضافہ ہوا، جس سے ایک اور وجود وہاں داخل ہوا ہو۔ اس کے آتے ہی وہ بگولا ایک دم سے رک گیا اور میری طبیعت بھی بحال ہونے لگی، مگر جو دھچکا مجھے مل چکا تھا وہ اتنا شدید تھا کہ سکون میں آتے ہی میں بے ہوش ہو گیا۔ اس بے ہوشی کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک الگ ہی دنیا میں پایا۔ وہ بھی جیل تھی، لیکن عجیب طرز کی بنی ہوئی تھی۔ اس میں سلاخیں نہیں تھی، درخت تھے، بڑے بڑے قداور درخت۔ ویسے درخت میں نے کبھی اس دنیا میں نہیں دیکھے تھے، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کوئی اور ہی دنیا ہے اور اب شاید میرا بچنا یہاں سے بہت مشکل تھا۔ مجھے یہ سوچ کر خوف آنا چاہیے تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ خوف کیا، مجھے تو ہلکی سی پریشانی بھی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ جو کچھ ہو چکا تھا میں اب اس سے آگے دیکھنا چاہتا تھا۔ میری قسمت مجھے کہاں لے کر جاتی ہے، تو وہ جیل ان درختوں پر مشتمل تھی، بڑے بڑے درخت جن کے ساتھ زنجیروں کے ذریعے لوگ بندھے ہوئے تھے، میرے جیسے ہی لوگ۔ کہیں کوئی عورت بندھی ہوئی تھی تو کہیں کوئی مرد۔ ایک درخت کے ساتھ ایک ہی قیدی بندھا ہوا تھا اور انہوں نے میرے جیسے ہی قیدیوں والے کپڑے پہن رکھے تھے جو اس وقت میرے جسم پر تھے۔ ان کپڑوں پر قیدی کا نمبر لکھا ہوا تھا، میرا نمبر 402 تھا۔ وہاں جانے کے بعد کبھی کسی نے مجھے میرے اصل نام سے نہیں پکارا، شاید کسی کو میرا اصل نام معلوم ہی نہیں تھا۔ وہاں میری پہچان اور شناخت قیدی نمبر 402 کے نام سے تھی۔ وہاں بندے سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ عجیب سا سما تھا وہاں۔ مجھے بھوک محسوس ہوئی تو میرے سامنے کھانے کا ایک تھال آ گیا، جبکہ میں نے تو کسی کو کھانے کا بولا بھی نہیں تھا۔ تھال لانے والا اونچے لمبے اور تگڑے جسم کا مالک تھا۔ اس نے تھال میرے آگے کرتے ہوئے زنجیروں سے ہاتھ آزاد کر دیے۔ میں جلدی جلدی کھانا کھانے لگا۔ جب سے پولیس نے مجھے پکڑا تھا میں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ کھانے کے بعد وہ شخص میرے ہاتھ دوبارہ سے باندھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اب میں سمجھ گیا تھا کہ یہاں سے فرار واقعی ممکن نہیں۔ میں نے دل میں کھانے کا سوچا اور کھانا حاضر ہو گیا۔ یہاں سے بھاگنے کا سوچوں گا تو تب بھی ان سب کو پتہ چل ہی جائے گا۔ یہ سوچ کر ابھی کچھ ڈر لگنے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی جب میرے سامنے بہت خوبصورت 2 نوجوان آئے، مگر وہ مجھے نہایت غصے سے دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہونے لگیں۔ ان میں سے ایک میرے قریب ہو کر کہنے لگا، تمہاری سزا موت ہونی چاہیے تھی، تم نے ہماری محبوبہ کو مار ڈالا، میں تمہیں کبھی معاف نہ کرتا اگر ہماری بہن ہمیں نہ روکتی تو۔ دوسرے لڑکے نے بھی غصے میں پتہ نہیں کیا کہا، مگر مجھے خوف آ رہا تھا۔ دیکھو وہ میری بیوی تھی، دکھ تو مجھے اپنی بیوی کے مرنے کا ہونا چاہیے۔ بالآخر ہمت کر کے میں بول ہی پڑا، مگر پہلے لڑکے نے پتہ نہیں کیا کیا، جس سے میری زنجیریں میرے جسم کے اندر گڑنے لگیں اور شدت درد سے میری چیخیں بلند ہوئیں۔ وہاں موجود سارے قیدی سہم کر مجھے دیکھنے لگے اور وین سے اس وقت مجھے اس درد نے نجات دلائی۔ جب حواس تھوڑے ٹھیک ہوئے پر میں نے دیکھا تو میرے سامنے پردے میں ایک لڑکی کھڑی تھی جو اپنی زبان میں ان دونوں لڑکوں کو ڈانٹ رہی تھی، اور وہ بیچارے چپ چاپ سننے کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ وہ لڑکی جیسے جیسے میرے قریب آتی جا رہی تھی یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے دردوں پر پھاہے رکھ رہا ہو، اور سکون میرے اندر تک مجھے آرام دینے لگا۔
وہ کہنے لگی یہ دونوں میرے بھائی تھے، جلال اور کمال۔ ان دونوں کی جانب سے میں معافی مانگتی ہوں، مگر ان دونوں کا بھی ابھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ یہ تو تمہاری جان کے درپیت ہے، مگر خیر اب اگر دوبارہ آئیں تو آگے سے کچھ مت کہنا۔ یہ بات ہم جن ذاتوں کو مزید تیش دلاتی ہے کہ کوئی انسان ہمارے ساتھ مقابلہ کرے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ وہ بات جسے جانتے ہوئے بھی میں زبان پر نہیں لا رہا تھا، وہ لڑکی بول کر وہاں سے چلی گئی، اور میں جو کچھ دیر پہلے سکون محسوس کر رہا تھا خوف میں تبدیل ہو چکا تھا۔ میں یہی سوچے جا رہا تھا کہ اب ان جنوں کے قید سے کیسے نکلوں گا۔ ارد گرد کے لوگوں پر میں نے غور کیا تو وہ سب ہی جلال اور کمال جیسے ہی لگتے تھے، شاید وہ سب بھی جن ہی تھے، اور میں وہاں موجود واحد انسان تھا جسے انہوں نے قید کر رکھا تھا۔ میں اتنا تو جان چکا تھا کہ یہ لڑکی ان دونوں کی بہن ہے، مگر اس نے میری مدد کیوں کی تھی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کہیں اس کی بہن مجھ پر دیوانی تو نہیں ہو گئی؟ ایک نئی سوچ نے میرے خوف میں مزید اضافہ کر دیا۔ میں نے وہاں بندے قیدیوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، مگر وہ سب مجھے دیکھ کر یوں نظر انداز کر رہے تھے کہ گویا وہاں صرف ایک درخت بندھا ہوا ہو، اس کے ساتھ کوئی انسان یا قیدی نہیں۔ میں جلد ہی سمجھ گیا کہ جن مجھے اپنی برادری میں برداشت نہیں کر پا رہے۔ پھر میں نے خود کو قسمت کے دھارے پر چھوڑ دیا، کیونکہ میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ دن گزر گئے، مگر جلال یا کمال کے علاوہ وہ جن ساتھی بھی مجھ سے ملنے نہیں آئی۔ مگر میں نے ایک بات محسوس کی تھی کہ میرے اندر کچھ تبدیل ہوا ہے، مگر کیا یہ نہیں جان پایا۔ پھر ایک روز وہی جن ساتھی دوبارہ آئی تو میں نے پوچھ ہی لیا کہ آخر تم نے میری جان کیوں بچائی؟ اچھا تھا نا مر جاتا، ویسے بھی میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی میری نظروں میں قصور میرے بھائیوں کا تھا۔ پہلے تو وہ ایک عورت کے قابو میں آ گئے، پھر اس کے جادو کے ذریعے ایک شادی شدہ لڑکی کو تنگ کیا اور اس پر دیوانے ہو گئے۔ وہ تمہاری بیوی تھی، اگر تم نے اسے مارا تو اس کی سزا تمہیں خدا دیتا، مگر میرے بھائیوں نے خود تمہاری جان لینا چاہی۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو میں نے خود ان کی قید سے تمہیں آزاد کروایا اور تمہاری جان بچائی، مگر میرے لیے تمہیں وہاں پر چھوڑنا خطرے سے خالی نہیں۔ تمہاری دنیا سے ہماری دنیا میں آنا جانا اتنا آسان نہیں، مگر ہر وقت اپنے بھائیوں پر نظر نہیں رکھ سکتی تھی، اسی لیے تمہیں اپنی دنیا کے قید خانے میں لے آئی ہوں۔ اب یہاں بے شک تم قید میں ہوگے، مگر محفوظ ہوگے۔ یہاں تمہیں سزا دی جائے گی، مگر کوئی تمہاری جان نہیں لے سکتا۔ یہ بات سن کر میں چٹک پڑا اور کہا کہ مجھے نہیں بچانا تھا، اس سے تو اچھا تھا میں مر ہی جاتا۔ ایسے جنون میں لا کر قید کر دیا جہاں کوئی بھی میری سننے والا نہیں ہے۔ مجھے واپس جانا ہے۔ مگر اس نے انکار کر دیا اور کہا تم اتنی آسانی سے اب واپس نہیں جا سکتے، ویسے بھی تم نے جنزادوں سے پنگا لیا ہے، حال پر چھوڑ دیتے بیوی کو گھر سے نکل جاتے، مگر خیر ابھی تم یہیں رہو، اپنی سزا پوری کرو۔ اتنا بول کر وہ غصے سے وہاں سے چلی گئی اور اس کے بعد مجھ سے ملنے آتی رہی۔ میں وہاں نہ جانے کتنے سال رہا مجھے یاد نہیں، مگر جو تبدیلی میں نے اپنے اندر آئی وہ یہ تھی کہ میری عمر وہیں رک گئی تھی۔ میں سالوں میں بڑا تو ہو رہا تھا، مگر میرا جسم بوڑھا نہیں ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں اب ایسا کیا تھا، مگر میں کبھی یہ راز نہیں سمجھ سکا تھا۔ میں نے اس جن ذاتی سے درخواست کی کہ بھلے سے مجھے قید میں رکھو، مگر انسان کے ساتھ تو رکھو۔ اس نے پھر مجھے یہاں لا کر چھوڑا جیسے تمہارے جیلر ہیں۔ میرا جیلر وہ ہے جو صبح کے وقت مجھے لے جاتا ہے، میں اسی جن ذاتی سے ملاقات کرنے جاتا ہوں۔ یہاں مجھے کوئی نہیں جانتا، بس سب کو لگتا ہے کہ خاص قیدی ہوں اور کسی اور جیل سے یہاں آیا ہوں۔ اب اس بات کا یقین اس جن ذاتی نے لوگوں کے دلوں میں کیسے ڈالا اس کا بھی علم نہیں۔ جنوں کے ساتھ رہتے رہتے اس کی طرح ہی لگنے لگا ہوں، جسم میں عجیب و غریب سے کرنٹ دوڑنے لگتے ہیں۔ جب تمہیں مار پڑی تو جیل کے اس سنسان علاقے میں بنی کوٹری میں تمہیں اپنے ساتھ لے آیا۔ جن ذاتی سے سفارش کی اور وہ مان گئی، مگر اس نے قسم لی تھی کہ تمہیں حقیقت نہ بتاؤ۔ آخری بات پر میں چونک گیا اور پوچھا کیوں نہیں بتانی حقیقت؟ تو آئی مسکرا کر بولا کیونکہ جن اپنا راز کسی کو نہیں دیتے۔ پھر تم نے مجھے یہ سب کیوں بتایا؟ میں چیخ پڑا۔ اس لیے کہ میری نجات ہو سکے، میں نے قسم توڑی ہے، اب وہ مجھے نہیں چھوڑے گی۔ تھک گیا ہوں جی جی کر، اب زیادہ دیر زندگی کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اچانک سے دھماکہ ہوا اور توحید کا جسم تڑپنے لگا۔ وہ مر رہا تھا، سسک رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ کوئی اسے غصے میں بے دردی سے مار رہا ہو۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گیا اور اونچا اونچا چیخ کر بلانے لگا، کوئی ہے تو میری مدد کرو۔ اسی وقت دو جیلر مجھے وہاں آتے دکھائی دیے۔ انہوں نے مجھے وہاں سے نکالا۔ توحید کی لاش کو میں نے دیکھا تو وہاں وہ جگہ بالکل خالی تھی، یعنی
جن واقعی اپنا راز کسی کو نہیں دیتے۔ مجھے واپس شیرے وغیرہ کے بیرک میں ڈال دیا گیا۔ آج جب میں رہا ہونے کے بعد اپنی زندگی کے آخری دن گن رہا ہوں تو نہ جانے کیوں میرا دل چاہا کہ میں یہ کہانی سب کو سناؤں۔ بہت سے لوگ یقین نہیں کریں گے، مگر اس دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے۔ ہماری دنیا کے علاوہ بھی ایک دنیا ہے۔ اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں یہ کہانی کیوں سنا رہا ہوں تو اسے میرا جواب ہے کہ شاید میں بھی اس دنیا میں زندہ رہ رہ کر تھک گیا ہوں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔